अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज 17 रमज़ान मुबारक जुमेरात का दिन है और 2 हिजरी 17 रमज़ान मुबारक को मुसलमानों और काफिरों के दरमियान पहली बाज़ाब्ता लड़ाई, पहली बाज़ाब्ता जंग और पहला टकराव जो ग़ज़वा बदर के नाम से मौसूम है वो हुआ। और ये ऐसा मार्का है कि इस मार्के को, इस जंग को अल्लाह ताला ने भी यौमुल फुरकान करार दिया। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ लाए तो यहाँ पर सुकून से इस्लाम की तबलीग शुरू की। सुकून के लम्हा सहाबा इकराम को भी हासिल हुए, लेकिन अबू जहल जैसे बदबख्त लोगों को ये बात रास नहीं आई, पसंद नहीं आई। तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन खत जो है वो, जिसका मज़मून यही था, वो मुसलमानों को भी लिखा और उनके जत्थे हुजूर अलैहिस्सलाम की चरागाहों पर, मुसलमानों की चरागाहों पर, उनके जानवरों पर हमला करते रहे और मुसलमान उनका जवाब भी देते रहे। और अमर हजरमी का कत्ल इस सिलसिले की एक कड़ी बना। और फिर जब हुजूर अलैहिस्सलाम अबू सुफियान जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे उनके काफिले को रोकने के लिए आए, तो फिर उसने एक दमदम अल गफ्फारी नामी शख्स को मक्का की तरफ भेजा, सोना चांदी देकर भेजा कि जल्दी से जाओ, तेज रफ्तार शख्स था, जल्दी से जाओ और मदद बुला के लाओ कि काफिले को मुसलमान पहुंच गए हैं। तो वो बंदा जो है वो, उसने ना दिन देखा ना रात देखा और जल्दी जल्दी मक्का में पहुंचा। और उससे पहले हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम की फूफी जान हजरत आतिका रदियल्लाहु ताला अन्हा को भी ख्वाब आया था कि एक ऊंट सवार शख्स जो है वो किसी पहाड़ी पर खड़ा होकर कह रहा है कि ऐ मक्का वालों, अपनी अपनी कत्लगाहों की तरफ पहुंच जाओ। और फिर वो हरमे काबा में आया और फिर जबल अबू कुबैस पे चढ़ गया। उसने यही आवाज लगाई कि ऐ मक्का वालों, 3 दिन के अंदर अपनी अपनी कत्लगाहों की तरफ पहुंच जाओ। और फिर उस जबल अबू कुबैस पे चढ़ गए और वहां उस पहाड़ी पर एक चट्टान गिरी और रेजा रेजा हो गई। और मक्का का कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसमें वो रेजा ना पहुंचा हो। तो ये ख्वाब उन्होंने हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया। तो उन्होंने ये चलते चलते ख्वाब किसी को सुना दिया। ये ख्वाब अबू जहल तक पहुंचा। तो जब हजरत अब्बास हरमे काबा में पहुंचे, सहने काबा में पहुंचे, तो वहां पर उसने आपका मजाक उड़ाया कि ये तुम्हारी औरतों ने कब से नबूवत का दावा करना शुरू कर दिया? पहले तो एक शख्स ने किया था, अब ये औरतों ने कब से ये दावा करना शुरू कर दिया है? तो आप जो है उसकी बात सुन के घर रहे। तो यहाँ पर खवातीन ने आपको कहा कि ये बदबख्त पहले मर्दों को बातें करता था, अब ये औरतों को भी बातें करने लग गया है। तो आप गुस्से से भरे हुए अबू जहल की तलाश में निकले तो देखा कि वो इधर उधर दौड़ता फिर रहा है। तो पहले तो आपने समझा कि शायद मेरे डर से दौड़ रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि दमदम गफ्फारी आ चुका था और उसने वो सारा जो है जनाब अबू सुफियान का पैगाम पहुंचा दिया था। तो सारे मक्का वाले तैयार हो गए, जो जितना कर सकता था उसने किया, क्योंकि उस तिजारती काफिले में मक्का का कोई भी ऐसा फर्द नहीं था जिसका माल ना लगा हो। तो सब उस काफिले को बचाने के लिए तैयार हो गए और अबू जहल उनमें सबसे पेश था। दमदम गफ्फारी की चीखों पुकार और फिर उसने हुलिया ही ऐसा बना लिया था, अपने कपड़े को आगे से और पीछे से फाड़ लिया और अपने ऊंट के नाक और कान चीर डाले और ऊंची ऊंची आवाज में चीखने लगा, अल्लतीमा अल्लतीमा, मदद को पहुंचो, अलगौस अलगौस, हाय हाय तुम्हारा काफिला जो है वो लुटा गया। तो अबू जहल जैसे लोगों ने बड़ी फुर्ती दिखाई और जल्दी जल्दी से अपने लश्कर को तैयार किया और मक्का से रवाना हो गया। रास्ते में खबर मिली कि काफिला बच के आ गया है, लेकिन अबू जहल के सर पर तो कोई और ही भूत सवार था। उसे मशवरा भी दिया गया कि अब वापस चलना चाहिए, लेकिन उसने नहीं मानी, ना सुनी और कहा कि हम तो 3 दिन बदर में रुकेंगे, शराबें पिएंगे और नाच गाना करेंगे, फतह का जश्न मनाएंगे और फिर वापस आएंगे। अब उसे क्या पता था कि उसकी मौत उसे लेके जा रही है। तो उधर से हुजूर अलैहिस्सलाम को भी खबर मिली कि कुफारा ने मक्का जंग करने के लिए आ रहे हैं। तो सहाबा इकराम से मशवरा किया। मुहाजिरीन में से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्फाज से हुजूर अलैहिस्सलाम की तायद की कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुश हो गए। और फिर हजरत मिकदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम आपको वो जवाब नहीं देंगे जो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया था कि ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाओ, हम यहाँ पे बैठे हो। या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, अगर आप हमें हिब्शा का एक शहर है बरकुल गमाद, अगर आप उसमें भी जंग करने का हुक्म देंगे तो हम जंग में कूद जाएंगे, यहाँ तक कि जंग करते करते हिब्शा पहुंच जाएंगे। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोबारा इरशाद फरमाया कि अशीरू अलैया अय्युहन्नास, ऐ लोगों मुझे मशवरा दो। तो अंसार में से हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, अगर आप हमें समंदर में कूदने को हुक्म दे और आप समंदर में जाएं तो हम आपके पीछे चले जाएंगे, एक शख्स भी हम में से पीछे नहीं रहेगा, हम सारे के सारे समंदर में कूद जाएंगे। हम
لڑائی سے بھاگنے والے نہیں ہیں اور ملاقات وقت ہم سچے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کو ایسے کارنامے دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آپ نے دعائے خیر سب کو عطا فرمائی اور پھر بدر میں آ کر خیمہ زن ہو گئے اور اب نکلنے لگے، مدینہ سے نکلے تو تاریخ نے یہ پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ جن کے کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں اور تلواریں بھی 6 ہیں اور وہ بھی کسی کی تلوار جو ہے اس میں دستہ نہیں ہے اور کسی کو زنگار لگا ہو اور کسی میں دندانے پڑے ہوئے ہیں، اور یہودی وہ مذاق اڑانے لگے کہ اس طرح کی فوج سے جا کے تم مقابلہ، اس طرح تم جا کے مقابلہ کرو گے، تمہارے پاس وہ ہتھیار بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارا آسرا حضور علیہ السلام کی ذات ہے، ہم تو ان کے سہارے جا رہے ہیں۔ یہ لشکر جب مدینہ منورہ سے نکلتا ہے تو چشم فلک نے، آسمان نے پہلی مرتبہ ایسا لشکر دیکھا ہے کہ جس کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں ہیں، لیکن بھروسہ جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر بھروسہ ہے، اور اسی شان سے یہ لشکر میدان بدر میں پہنچتا ہے اور حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ریتلی زمین پہ بارش ہوتی ہے تو وہ سخت ہو جاتی ہے، اور کفاران مکہ چونکہ مٹی والی زمین پر تھے تو وہاں پہ بارش ہوتی تو کیچڑ ہو جاتے، اور پھر مقابلے سے ایک دن پہلے حضور علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں، بلکہ مقابلہ کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام سجدہ ریز اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر آج یہ تیرے نام لیوا ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ حسبک اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں، داڑھی آنسوں سے تر ہے اور دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر اچانک کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر تجھے خوشخبری ہو، وہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے، جبریل امین فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اور پھر جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور میدان مقابلے کے لیے انصار میں سے 3 جوان نکلتے ہیں، لیکن آگے سے قریش والے کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان، ہمارے مقابلے کے لوگ لاؤ۔ تو پھر حضرت مولا کائنات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نکلتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب تم ہمارے مقابلے کے ہو۔ حضرت مولا کائنات اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے مد مقابل کو ایک ایک بار میں ہی ختم کر دیا، اور حضرت عبیدہ چونکہ بوڑھے تھے وہ زخمی ہو گئے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر آپ کے مد مقابل کو ختم کیا، اور حضرت عبیدہ زخمی ہے لیکن آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کی طرف نظر پڑی، حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو آپ بھی گھسیٹ کر، پنڈلی پہ تلوار لگی تھی، زخمی ہو گئی تھی، تو گھسٹ کر حضور علیہ السلام کی طرف جانے لگے۔ حضور علیہ السلام جلدی سے تشریف لائے، آپ کے قدمین مبارک پر اپنا سر رکھ دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اشہد انک شہید، اے عبیدہ، اے عبیدہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ اور اسی حال میں روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، اور پھر گھمسان کا رن پڑا۔ جنگ کی بھٹی جب گرم ہوئی تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنگ کی بھٹی جب گرم ہوئی تو دشمنوں پر، کفاران مکہ پر جو سب سے بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے والے تھے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر جو ہے قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، کفاران مکہ کے 70 لوگ مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، ان کو ایک عبرتناک شکست ہوئی۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ فرشتوں کی مدد یہ آئی کہ ہم تلوار مارنے ہی لگتے تھے کہ کافر کا سر اڑ جاتا تھا، اور پھر ایک آواز آئی ہیزوم ہیزوم، تو پوچھا کہ یہ ہیزوم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل امین ہے اور ان کے گھوڑے کا نام ہیزوم ہے۔ تو یہاں پر ایک بات اور بھی ہوئی کہ جب فرشتے تشریف لائے تو چونکہ ابلیس لعین بھی ایک نجدی کی شکل میں تھا یا کسی قبیلے والے کے، سراقہ بن مالک، حضرت سراقہ بن مالک جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کی شکل میں آیا تھا۔ تو جب اس نے حضرت جبریل امین اور فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ گیا اور کہنے لگا جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نہیں نظر آ رہا، تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کفاران مکہ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا، دم دبا کر بھاگ۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائے، اور پھر اس مارکے میں کچھ ایسے واقعات بھی آئے جو قیامت تک کے لیے قابل ذکر ہیں کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا تھا، آپ نے وہ دے دیا، تو کہا کہ جا کے اس سے لڑائی کرو، اور جب وہ جا کے وہ ڈنڈا لہرایا تو وہ تلوار بن گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
آنکھ میں تیر لگا تو ڈیلا بہ گیا، آنکھ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ جو ہے وہ لگا دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی آنکھ پہ تیر لگا تھا، کیونکہ پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، حضور علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی۔ ہمیں پر حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ردیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ راضی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں راضی ہوں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ میرے محبوب سے اجازت لے کے آنا، تو یا رسول اللہ ہمیں اجازت عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور پھر ادھر حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور مدینہ میں جا کے خوشخبری سنا دو۔ یہ دونوں حضرات مدینہ تشریف لائے اور کہا کہ اے مدینہ والو خوشخبری ہو، ابو جہل لعین مارا گیا، فلاں مارا گیا، امیہ بن خلف بھی مارا گیا۔ تو جو منافقین جو کہتے تھے کہ اتنے بڑے تمہارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، سواریاں نہیں ہے، تم تو بے سر و سامان ہو، کیسے جیتو گے؟ لڑو گے کیسے؟ جیتنا تو دور کی بات ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تمہیں کچھ ہو گیا ہے، یہ جس اونٹ پر تم بیٹھے ہو یہ تو حضور علیہ السلام کا اونٹ ہے، لگتا ہے حضور علیہ السلام شہید ہو گئے جو تم ان کے اونٹ پہ بیٹھے ہو۔ تو کچھ دیر کے لیے حضرت اسامہ بن زید جو چھوٹے تھے وہ کہنے لگے مجھے بھی شک ہو گیا، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کیا ہے اور باطل کو مٹایا ہے۔ تو حضرت عاصم بن ندی نے بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ سے پوچھا کہ عبداللہ تم سچ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ الفاظ کہے تو انصار کے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ مدینہ کی گلیوں میں آگے اور کہنے لگے کہ قتل ابو جہل الفاسق، کہ وہ فاسق ابو جہل وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام مدینہ واپس تشریف لائے تو استقبال کی تیاریاں پہلے ہی ہو چکی تھی، سواری جو ہے وہ خرامہ خرامہ چلتی جا رہی ہے اور لوگوں کے درمیان سے اپنا راستہ بناتے ہوئے جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر تمانیت کا نور ہے اور سواری جو ہے وہ بھی خرامہ خرامہ چلتی جا رہی ہے، اور پھر وہی نغمے گونج رہے ہیں جو ہجرت کے موقع پر گونجے تھے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ صاحبان بات یہ ہے کہ جب ہم 313 تھے تو تب بھی ہم نے ظلم کا غرور بھی توڑا اور ظلم کا سر بھی توڑا۔ آج حالات یہ ہے کہ کابل سے قندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لالہ تک، تورا بورا سے تقریر تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رمان کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشغر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آمو کی لہروں سے لے کر پھر رہے اور ہم دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ بڑی معقول بات یہ کی جاتی ہے کہ کمزور کو طاقتور سے ٹکر نہیں لینا چاہیے۔ ہم تو ماشاءاللہ طاقتور ہیں، اور اگر کمزور بھی ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی گھس آئے اور ہمیں درندوں کی طرح چوار ڈالے، ہماری ہڈیاں توڑ دے، اور ہم پھر بھی یہ کہیں کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس سے بڑی بے ڈھنگی بات کوئی نہیں ہو سکتی، اور پھر تو جینے کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور زندگی اتنی بھی غنیمت نہیں ہے کہ اس کے لیے اس عہد کم ظرفی ہر بات گوارا کر دی جائے، اور زندگی کے صاحبوں، زندگی کے یہ حسین ترین لمحات اہل بدر کی زندگیوں سے روشنی لے کر منور کیے جا سکتے ہیں۔ آج ہم 1,40,00,000,000 لوگ کبھی بھی بدحال اور تباہ و برباد نہ ہوتے اگر ہم میں اہل بدر کا سا جذبہ بیدار ہو جاتا۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم ایٹمی صلاحیت سے مالا مال ہے، ہم ہتھیاروں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن ہماری بدبختی اور بربادی کا سامان یہ ہے کہ ہمارے اندر اہل بدر کا سا جذبہ نہیں ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اہل بدر کا سا جذبہ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں، اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔